अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है ताहिर गौरा साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट, और हम सर को सुनते रहते हैं उनके टैग टीवी के ऊपर भी। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हैविंग मी। सर क्या कहेंगे आप, काफी हंगामा है पाकिस्तान में इकोनॉमी को लेकर भी। साथ टीटीपी भी हमें एंटरटेन कर रही है, मुसलसल उनकी वीडियोस आ रही है अजीब अजीब सी। और जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो आपस में लड़ पड़ी हैं अपने अंदर ही। जैसे कहना चाहिए कि पीएमएलएन को अगर हम देखें तो चाहे वो इसाक डार हो, चाहे मुफ्ता इस्माइल हो, या फिर मरियम नवाज को जो वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया है, ये सब कुछ लेकर इन सारी चीजों को आप कैसे देख रहे हैं, किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान? देखिए, जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन ये है कि आजकल जो कुछ हो रहा है ज़रा शिद्दत से हो रहा है, पहले से भी शिद्दत से हो रहा है। पहले भी पाकिस्तान में बहुत सियासी ड्रामे रहे, इकोनॉमिक भूचाल रहे, टेररिज्म के इश्यूज रहे, लेकिन अब ये है कि इकोनॉमिक भूचाल जो हैं वो थमते नज़र नहीं आते। पहले तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता था, अब एक ही रास्ता नज़र आ रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वो 30 बिलियन की एड सैलाब ज़दगान के चक्कर में मांगना चाह रहे हैं यूरोपियन यूनियन में। उनका एक खिताब भी होगा, उनका एक आर्टिकल भी होगा। तो अब यही रह गया। अमेरिका तो अब उस तरह भरपूर तरीके से पाकिस्तान आने से रहा। अमीन अफगानिस्तान आए थे तो पाकिस्तान ही वो आए थे इनफैक्ट, चूँकि पाकिस्तान इज़ अ गेटवे टू अफगानिस्तान। अब वो भी सूरत कोई नहीं है, इंटरनेशनल सिनेरियो बदल गया है। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज की आपस की अंदर की लड़ाइयाँ हैं, वो तो देखिए पूरी दुनिया की पॉलिटिकल पार्टीज में थोड़ी थोड़ी होती रहती हैं। अभी हम अमेरिका में देख रहे हैं केविन मैकार्थी रिपब्लिकन के जो स्पीकर बनना चाह रहे हैं, उनको रिपब्लिकन के अपने ही 20 लोग वोट नहीं दे रहे। तो वो तो चलता है, लेकिन इशू ये है कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक टर्मोइल है वो बहुत ही गंभीर है, और वो इकोनॉमिक टर्मोइल इस डिवीजन को, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर की डिवीजन को और डीपनिंग लेवल पे लेकर जाएगा। बिकॉज हर चीज़ दुनिया में इकोनॉमी के साथ ही जुड़ी होती है। तो सिचुएशन इज़ वेरी डायर। और यहाँ हमें बैठ के कनाडा में जो पाकिस्तान के हालात नज़र आते हैं वो तो बड़े चैलेंजिंग हैं। और इवन पाकिस्तान के अपने कमेंटेटर हसन निसार साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 2023 का साल पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल साल होगा। तो ये तो आपके अपने कमेंटेटर्स कह रहे हैं, आपको भी लग रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि वाकई इन हालात में पाकिस्तान के लिए 2023 का साल बहुत ही मुश्किल साल चढ़ा है। आपने टीटीपी के वीडियोस की बात की, अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो बहुत सख्त मैसेज दे ही दे रहे हैं, सिर्फ मैच ही नहीं दे रहे, वो अपनी कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। तो अब इस सारे हालात में पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कितनी विजडम है फ्रैंकली। चूँकि हमें नज़र आता था कि ये इमरान खान की गवर्नमेंट जब मार्च में, लास्ट फरवरी मार्च में काफ़ी अनपॉपुलर होती जा रही थी, वो खुद रिज़ाइन करना चाह रहे थे, तो वो फिर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गई। तो उसके बाद हमें लग रहा था कि शायद ये गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर कोट अनकोट रहे हैं पंजाब के, तो संभाल लेंगे। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट चूंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी वो अपना किरदार अदा कर रही होती है, इंटरनेशनली इश्यूज को डील करना होता है, टेररिज्म डील करना होता है। पंजाब को चलाना और बात है, मगर फेडरल गवर्नमेंट को चलाना मुश्किल काम है। तो वो जो विजन है वो नज़र नहीं आ रहा इवन इस गवर्नमेंट के पॉलिटिशियंस में भी। तो इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। लेकिन सर साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट में लोग मौजूद हैं उनमें कोई खास किस्म की बेचैनी ऐसी कोई महसूस की नहीं जा रही। सागदार साहब कह रहे हैं कोई मसला नहीं है जी, हमें तो जनवरी के एंड तक पैसे मिल जाएंगे, और इसी किस्म की बातें जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी की जा रही है। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि आईएमएफ की तरफ से कोई खास रिस्पॉन्स इनको नहीं आ रहा, कोल्ड शोल्डर दिया जा रहा है। उन्होंने शायद आने से भी इनको थोड़ा सा मना ही कर दिया है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं है। लेकिन साथ साथ उनके दूसरे मिनिस्टर्स जो हैं गवर्नमेंट के अंदर, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब वो कहते हैं कि जी मार्केट भी 8 बजे बंद हो जाएगी, लोड शेडिंग भी करेंगे, फैक्ट्रीज भी बंद हो जाएंगी। तो ये चलेगा कैसे? मतलब ये अगर ये यही तरीका रहा इनका कि अपने पास तो इनके पास पैसे हैं, घर में इनके पास रखे, डॉलर भी रखे, जो ये मोनी सिलाई जो है ये अभी न्यू ईयर मना कर आए हैं चार्टर्ड प्लेन लेकर, तो कोई मजाक तो नहीं चल रहा। लेकिन ये कर क्या रहे हैं?
دیکھیے جو پاکستان کی ایلیٹ کلاس ہے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، چاہے وہ ایلیٹ کلاس پولیٹیشنز کے لیول کی ہو، آرمی کے لیول کی ہو، اسٹیبلشمنٹ کے لیول کی ہو، آپ کے ٹیکنوکریٹس، بیوروکریٹس، موسٹ آف دیم نو ہاؤ ٹو میک دیئر ویز آؤٹ، تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ مسئلہ تو عوام کا ہے، عوام، ساری عوام کو ہر ایک نے اپنی اپنی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور عوام بھی جو ہے وہ اتنی بھولی ہے اور وہ بے بس بھی ہے، فرینکلی وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ تو اب اس ساری صورتحال میں ایک اور بھی پہلو ہے نا کہ پاکستان کی اصل جو پاور ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ ہوتی ہے، آرمی کے ہاتھ ہوتی ہے۔ اگر آرمی ان پارٹیوں کو سیدھے رستے پہ لانا چاہے، یعنی ان کو بٹھا کے کوئی نہ کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی یا چارٹر آف اکانومی، اب تو یہ کہنا چاہیے، اب ڈیموکریسی کا تو معاملہ ختم ہو چکا ہے، چارٹر آف اکانومی ہی ایٹ لیسٹ بنوا دیں کہ بھائی یہ باتیں آپ کہہ لیں، یہ نہ کہیں۔ اور لیکن وہ بھی اسٹیبلشمنٹ بھی اتنی وزڈم نہیں رکھتی، صرف پاور کی ہی بات نہیں ہے، وہ ویژن بھی تو ہونا چاہیے نا، ویژن ہونا چاہیے۔ پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، اب صرف پارٹیوں کے اندر ہی تو لڑائی نہیں ہو رہی نا، اب تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے اندر جو اتنی بڑی لڑائی ہم سب نے، پوری دنیا نے لاسٹ مارچ اپریل سے لے کے اب تک دیکھی ہے، واضح کھلی لڑائی دیکھی ہے پاور سٹرگل کی، تو وہ لڑائی کو ختم تو نہیں ہو گئی، وہ لڑائی ابھی بھی چل رہی ہے، کیونکہ جو وہ ایلیمنٹس تھے مختلف گروپس کے وہ کہیں چلے تو نہیں گئے۔ اب عمران خان کے ساتھ بھی ہمدردیاں رکھنے والے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے اندر، چاہے وہ چھوٹے لیول کی ہوں، میجر لیول کے ہی ہوں، وہ بھی اچھے خاصے ہیں، اور وہ نیچرلی ایسا سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف کوئی پاور پالیٹکس ہے، وہ نیچرلی ایسا سمجھتے ہیں کہ ہاں جی یہ کرپشن کو ختم کر دیں گے۔ اچھا، اب جب ویژن کا یہ حال ہو، میں نے بڑے بڑے عقل مند لوگوں سے میری انٹریکشن رہتا ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں پاکستان کے، تو مجھے حیرت ہوتی ہے، لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، مطلب بہت بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں یا رہ چکے ہیں، وہ واقعی سمجھتے ہیں، وہ اتنے ان کا سمپلسٹک قسم کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان جو ہے وہ کرپشن ختم کر دیتا۔ اچھا، اب اتنی ڈویژن سوسائٹی کے اندر، جب اتنی پولرائزیشن ہر لیول پہ ہوگی، تو پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر بھی وہ ہوگی، کیونکہ وہ بھی انسان ہے آفٹر آل، ان کا ویژن بھی ویسا ہی ہے جیسا باقیوں کا ویژن ہے، جیسا وہاں کے پروفیسروں کا، میڈیا کھڑے پینچوں کا، اور اسٹیبلشمنٹ کے، اور حتیٰ کہ انٹیلیجنس کے اداروں کا جو رویہ ہے، تو وہی مطلب سیاستدان ان سے عقل مند تو نہیں ہوتے نا، بلکہ ان سے کم ہی وہ ان کا ویژن ہوتا ہے، وہ تو بہت ہی شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں جنرلی۔ تو اس ساری صورتحال میں ان کے اندر بھی لڑائیاں مارکٹائیاں ضروری تھیں۔ اب آپ کا یہ پوچھنا کہ اسحاق ڈار صاحب کا تو یہ کہنا تھا کہ جی میں آؤں گا تو سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، تو اسحاق ڈار صاحب بھی پرانی اپنی ہواؤں میں تھے پرابلی، کہ جی جب وہ ہوتے تھے تو ان کی سن لیا کرتے تھے، اب وہ زمانہ ہی نہیں رہا، اب وہ کوئی کسی کی کوئی بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ اور دوسرا، جو غیر ملکی امدادیں پہلے آ جایا کرتی تھی کسی نہ کسی طریقے سے، وہ اب کسی بھی طریقے سے نہیں آ رہی۔ پاکستان کی جو آرگینک اکانومی ہے وہ ہے نہیں، وہ تو یہی تھے نا کہ کوئی ایڈ آ رہی ہے، کوئی قرضہ آ رہا ہے، کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے، تو وہ بندر بانٹ ہو جاتی تھی، تو ایٹ لیسٹ اکانومی میں پیسہ موو کرنا شروع ہو جاتا تھا۔ اب وہ ختم ہو گیا۔ عمران خان صاحب جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر کے آئے تھے 2018 میں، تو انہوں نے تو بالکل ہی بہت ساری چیزوں کو بلاک ہی کر دیا، مطلب وہ بلاک کیے بغیر، سمجھے بغیر کہ وہ بلاک کر رہے ہیں، لیکن ان کی حرکتوں کی وجہ سے بہت سارے انٹرنیشنل ریلیشنز خراب ہو گئے۔ پھر یہ جس طرح کی انٹرنیشنل لینگویج یوز کرتے ہیں، اب دیکھیں نا عمران خان جس طرح کی انٹرنیشنلی لینگویج یوز کیا کرتے تھے، اور پھر یہ ابھی بلاول بھٹو نے بھی وہی کام شروع کیا ہے۔ پاکستان کے تمام مسائل کا حل جو ہے نا، وہ بھارت کے ساتھ دوستی میں پنہا ہے، کیونکہ اب دنیا سے کچھ بھی، کہیں سے بھی کچھ نہیں ملنے والا۔ پہلے تو یہ تھا کہ امریکہ اپنے چکروں میں کوئی پیسے دے دیتے تھے، سعودی دے دیتے تھے، اب جو کچھ بھی ہونا ہے وایا بھارت ہی ہونا ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ اور بھارت کے خلاف جب تک یہ جو گھٹیا لینگویج ہے، یہ گھٹیا مائنڈ سیٹ ہے، اور پاکستان کا میڈیا جس طرح گھٹیا باتیں کرتا رہتا ہے اپنے مسائل کو سمجھے بغیر، اس کے بعد یہ توقع کریں
کہ بھارت سے ان کو کوئی چیزیں سستی مل جائیں گی یا کوئی، تو وہ پاسبل نہیں ہے. بھارت تو ان کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے فرینکلی. بالکل سر، نام بھی نہیں لیتے وہ لوگ تو. بھارت ڈز ناٹ تھنک اباؤٹ دیم. ٹھیک ہے، یہی باتیں کر، لیکن ان کو بھارت کی ضرورت ہے، بھارت کو تو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے فرینکلی. تو ان کے پاس یہ کی سولوشن ہے کہ اپنے مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کریں اور بندے کے پتر بنے جسے ہم کہتے ہیں. اور صاف صاف یہ جو گھٹیا لینگویج ہے نا تھرو آؤٹ سوشل میڈیا سے لے کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ بک بک بند کریں. اور سیدھا سیدھا اگر یہ پاکستان کا سروائیول چاہتے ہیں، اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا سروائیول چاہتی ہے، تو سمپلی یہ اپنی ساری پالیسیز کو یہ چینج کریں. نفرتوں کے جو انہوں نے انبار اور پہاڑ کھڑے کیے ہوئے ہیں ان کو ختم کریں. اس کے بغیر ان کا کوئی بیل آؤٹ نہیں ہے. یہ ایک ریالٹی ہے، اگر یہ ریالٹی سمجھ لیں تو ان کی مہربانی ہے. بے شک آپس میں لڑتے رہیں، کیونکہ انسانوں کا کام ہے آپس میں اختلاف کرنا، لڑنا، وہ سب چلتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن پہ کوئی نیشنل کنسنسس ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، بھارت میں بھی پولیٹیکلی بہت ایشوز رہتی ہیں، جہاں امریکہ میں کم رہتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو مثال دی، امریکہ کی ایک پارٹی یعنی ریپبلکن کا اسپیکر نہیں منتخب ہو پا رہا. گزشتہ ایک ہفتے سے کوئی 14-15 راؤنڈ ہو چکے ہیں اور وہ نہیں منتخب ہو پا رہا. تو آپس کے اندر کے اختلافات ہیں، دیٹس فائن. لیکن امریکہ کا کچھ بنیادی چیزوں پہ تو کنسنسس ہے نا. انٹرنیشنل پالیسیز پہ کچھ ان کا رویہ بالکل کلیئر ہے. جو امریکن ایڈمنسٹریشن ہے، امریکن ایڈمنسٹریشن پالیٹیشین اس کو نہیں چلاتے، اس کو بھی امریکن اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے. تو امریکن اسٹیبلشمنٹ میں کوئی اتنی وزڈم تو ہے نا کہ ان کو یہ پتا ہے کہ کچھ پالیسیاں جو ہیں وہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں اور کچھ پالیسیاں اچھی نہیں ہوتی، ان کو چینج کرنا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا افغانستان کے بارے میں ان کی بہت اسٹوپڈ پالیسی تھی، انہوں نے چینج کی، اگرچہ انہوں نے چینج بھی بہت اسٹوپڈ انداز کے ساتھ کی، لیکن بچہ نے کر دی. انہوں نے مڈل ایسٹ کے حوالے سے ان کی ریسنٹلی بہت اسٹوپڈ پالیسیاں نہیں، لیکن انہوں نے کچھ اپنے آپ کو تبدیل کیا. ٹھیک ہے، کچھ ابھی بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے. تو یہ پروسیس چلتا رہتا ہے، بٹ ایٹ لیسٹ ون شوڈ بی آن دا وے ٹو کریکٹ ون سیلف. اب یہ تو کوئی کریکشن کا وہاں پہ ہمیں کوئی فارمولا ہی پاکستان میں نظر نہیں آ رہا. بھائی اس کو فون کر دو، اس کو اٹھا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، یہی چل رہا ہے. نہیں سر، بالکل ان کو ذرا میچور طریقے سے بہیو کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ بھارت کے ساتھ. لیکن سر یہ افغانستان کا کیا کریں؟ بھارت والے تو پھر شاید ہماری کوئی بات سن لیں اور سمجھ بھی لیں، اور تھوڑا بہت جیسے کہتے ہیں کہ رعایت دے کے بھول بھی جائیں ہماری پرانی باتوں کو. لیکن افغانستان کا کیا کریں؟ جو ٹی ٹی پی والے اب تو ویڈیوز بھی ریلیز کر رہے ہیں اسلام آباد کی، کہاں کہاں سے بیٹھ کر، اور کیا کچھ ہو رہا ہے. تو وہ کیسے قابو کریں گے؟ وہ اس لیے قابو ان کے لیے کرنا مشکل ہے. ایک تو ان میں ول نہیں ہے، دوسرا یہ ان کے اپنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑی تھی. یہ ان کے اپنے ہی چہیتے ہیں. اب جب عمران خان نے یہ کہا تھا، جب طالبان نے کابل پہ قبضہ کیا تھا 15 اگست 2021 کو، کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، تو وہ عمران خان کی صرف سٹیٹمنٹ نہیں تھی، وہ فیلنگ جنرل فیض حمید کی بھی تھی جو اس وقت ISI کے چیف تھے. وہ فیلنگ اکراس دا بورڈ پاکستان کے لوگوں میں بھی تھی. سوشل میڈیا آپ کو ان دنوں کا یاد ہوگا اچھی طرح کہ کس طرح یہ بھنگڑے ڈال رہے تھے، دمالے ڈال رہے تھے. تو یہ تو ان کے اپنے پیارے لوگ تھے نا. تو پھر اپنے پیارے لوگوں کو جو ان کے بنائے ہوئے ہیں، دیکھیے بہت سارے جو TTP کے لوگ ہیں وہ کوئی افغان نہیں ہے، وہ تو خود پاکستان کے ہی اپنے ہی لوگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے، جو ریڈیکل ہوئے تھے، پھر ریڈیکل بھی صرف نہیں ہوئے، ان کا کاروبار بن گیا. جہاد از دیئر بزنس، اٹس ناٹ جسٹ این آئیڈیالوجی. مطلب ان میں ایسے ایسے کرمنل بھی شامل ہیں جنہوں نے اب وہ مطلب طالبان کی آئیڈیالوجی اپنے اوپر لے لی ہے. وہ بہت سارے بڑے بڑے مطلب کرمنل بزنسز میں انوالو ہیں. اچھا فرینکلی ان کے دستے راست کون ہیں؟ تو ہمارے اپنے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہی تو ان کے ساتھی رہے ہیں، اور کوئی بھائی نہیں کبھی بھی ان میں سے کچھ ان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں. بالکل ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو اب جب اس طرح کی سچویشن ہے، اس میں یہ پھر آف کورس TTP کو یہ کچھ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اگر کچھ یہ TTP کا بگاڑ سکتے ہوتے تو TTP اس حد تک دندناتی کیوں پھر رہی ہوتی، اس حد تک ان کو للکار کیوں رہی ہوتی. چونکہ TTP کو بھی پتا ہے کہ وہ جہاں یہ TTP والے ان کے دستے راز تھے، تو TTP والے بھی ان کے دستے راز رہے ہیں.
ان کو بھی ان کی کیپیبلٹیز اور ایبلٹیز کا پتہ ہے کہ یہ کتنے جوگے ہیں. تو مطلب یہ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھئی بالکل کون کس میں کتنی اہلیت ہے. تو بالکل ان کی کمزوری اور طاقت دونوں دونوں کا پتہ دونوں ہے. کا اندازہ. لیکن سر باقی دنیا کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ باقی کنٹریز ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک دم سائڈ پر ہو جائیں کہ ٹھیک ہے جی جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان ہو رہا ہے. ایسا تو نہیں سوچا جا سکتا میرے خیال ہے، جہاں تک اگر میں غلط نہیں ہوں تو امریکہ کو بھی اس سے فرق پڑے گا اور باقی کنٹریز کو بھی اس سے فرق تو پڑنا چاہیے. بہت کم فرق پڑے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل فرق نہیں پڑے گا، بہت کم فرق پڑے گا. اب دیکھیے کراچی میں، اسلام آباد میں، جہاں کہیں جو کہیں دھماکے شماکے ہوں گے تو امریکہ کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ ٹھیک ہے، چونکہ پہلے امریکہ نے کچھ دھماکے شماکے لے لیے تھے، اب انہوں نے اپنی پالیسیز کو اتنا چینج کر دیا ہے کہ بڑا مشکل ہو گیا امریکہ میں ٹیررزم کو کرنا. میں یہ نہیں کہتا کہ پاسبل نہیں ہے، وہ ماڑی موٹی ہوتی رہے گی، لیکن کوئی ایسا گراس روٹ کے لیول پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. بلکہ ان کے سرکلز میں سے تو وہ جو ہلری کلنٹن نے کہا تھا کہ آپ سانپ پالو گے تو وہ آپ کے بیک یارڈ میں سانپ پالو گے تو وہ آپ کو ڈسیں گے، تو وہ تو یہ بھی دیکھتے ہوں گے اچھا ٹھیک ہے بھائی یہ آپ ہی کے لوگ ہیں، آپ ہی کا کرتا دھرتا ہے سارے کا سارا، تو بھگتو. ہاں وہ اس حد تک کہنے کی حد تک ابھی ہم اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے نیڈ رائس اور دوسرے لوگوں کی کبھی کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ سن لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں پاکستان کا حق ہے کہ اپنا دفاع کرے، پاکستان آگے بڑھے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہی آگے بڑھے. ٹھیک ہے، اگر انہوں نے آگے بڑھنا ہوتا امریکہ نے یا یورپین یونین نے تو وہ پھر نیٹو کی فوجیں واپس لے کر نہ جاتے. اب وہ زیادہ سے زیادہ صرف ان کا یہی انٹرسٹ ہے. ان کو طالبان سے کوئی بہت تھریٹ نہیں ہے فرینکلی. وہ تو ان کے جو ایکچوئل طالبان کے لوگ ہیں وہ تو دوحہ میں ان کے وہ نگرانی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب وہ تو ان کے ساتھ انڈائریکٹ بات چیت ان کی چلتی رہتی ہے. ان کو صرف اس ریجن میں جو ابھی کچھ امریکن سٹیٹمنٹس آئیں کہ ہم کچھ کاروائی کریں گے، تو اس ریجن میں وہ زیادہ سے زیادہ کیا کاروائی کریں گے؟ چائنا کا کہیں اثر رسوخ نہ بڑھ جائے ریجن میں، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ طالبان کا بہانہ بنانے کے چکر میں کوئی نہ کوئی پاکستان کو کہیں کہ اچھا چلو جی یہ آپ کو ہم نے $450 ملین کی F-16 کی رینیول شپ کی ایک ایڈ دی ہے. وہ پیسہ کیش تو نہیں دے رہے، کیش تو دیتے ہیں تو آپ کھا جاتے ہیں، وہ ہم آپ کو اپ گریڈ کرتے ہیں. تو $400 ملین اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے نکلے گا اور وہ امریکہ ہی کسی کمپنی کو واپس چلا جائے گا کیونکہ انہوں نے ہی وہ طیارے اپ گریڈ کرنا. اس طرح کی مددیں آئیں گی جس لیکن کا سر یہ پاکستان کیا سن رہے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈرون وغیرہ بھی ہو سکتا ہے امریکہ دے پاکستان کو تاکہ وہ ادھر افغانستان میں جا کے کچھ کاروائی کر سکیں ٹی ٹی پی پہ. ہاں تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جو کچھ امریکنز طالبان سے جو ان کو کچھ گریوینسز ہیں پرانی، تو وہ کہیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے ان کو ڈرون دیتے ہیں، تو ڈرون یا تو ایڈ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے یا ان کے اوپر لون کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے اور ان کو دیں گے کہ یہی ڈرون کو اپنی فضا سے آپریٹ کریں اور جی یہ افغانستان میں آپریشن کریں. امریکن خود تو آ کے نہیں کریں گے نا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ طالبان اور پاکستان کے خلاف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو مطلب امریکہ کا دونوں پرپز حل ہو جائیں گے، تینوں پرپز. ڈرون کا ایکسپیریمنٹ بھی ہو گیا، کچھ ایڈ بھی دے دی، کیش کی صورت میں نہیں دی، اسلحے کی صورت میں دے دی، اور پاکستان کے اور مسائل بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ان کو اتنا ہی دیکھیے جو کچھ افغانستان اور پاکستان کے اب بیچ میں ہو رہا ہے یا اگر اس سے بھی خطرناک ہوا، اب یقین کیجئے اس سے کوئی خطرہ ایون ایران کو بھی نہیں ہے، ایون سینٹرل ایشیا کی کنٹریز کو بھی نہیں ہے جو بالکل سرحدوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں نا افغانستان کی. ٹھیک ہے، ان کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے یہ مطلب ایک دوسرے کے بیری ایک دوسرے کو ہی مار رہے ہیں، اچھی ایک بات دوسرے میں لگے. لگے لیکن ہوئے. بہرحال سر ٹی ٹی پی کو کنٹرول تو میرا خیال ہے ان کو کرنا ہوگا، اور پہلے بھی انہوں نے ایک دو بار کیا ہے، اس سے پہلے بھی اس قسم کی باتیں ہم نے دیکھی ہیں اور پھر کنٹرول کیا گیا تھا. لیکن سر لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گی کہ کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے ایک سنا گیا ہے، ایک نیوز یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا جی فورنرز جو ہیں وہ پراپرٹی نہیں لے سکتے 2 سال تک. تو سر یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے. مطلب یہاں سے جو پیسہ لے کے باہر جاتے ہیں بیچارے، چاہے وہ ہمارے ایجنسی کے لوگ ہوں چاہے پولیٹیشنز ہوں، کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ دیکھیے کہ جنہوں نے پراپرٹیز لینی تھی وہ تو آلریڈی لے چکے ہوئے ہیں. ابھی کینیڈین گورنمنٹ نے تو یہ بات چند ہفتے پہلے ایکچولی لاسٹ دسمبر میں کہی ہے، اور وہ بھی زیادہ کنسرن جو ہے وہ انفیکٹ بہت زیادہ پیسہ آیا تھا چائنا سے،
اور یہ مطلب آیا نہیں ہے ریسنٹلی، یہ کئی دہائیوں سے آ رہا ہے، کوئی ایٹ لیسٹ 4 دہائیوں سے یہ ہمارے وینکوور میں، ٹورانٹو میں آ رہا تھا. تو اس سے بھی کبھی کینیڈین گورنمنٹ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، پیسہ آ ہی رہا تھا نا، جا نہیں رہا تھا. ان کو پریشانی یہ ہوئی ہے ہماری گورنمنٹ کو کہ پراپرٹیز کی قیمتیں ہوش ربا حد تک بڑھ گئی ہیں، جس سے جو نئے بچے ہیں وہ اپنا کیریئر، اپنی فیملیز بنانے میں دقت ہو رہی ہے. ورنہ تو ہم بھی مطلب جو بھی پیسہ باہر سے آ رہا ہے ویلکم ہی کرتے تھے ہمیشہ. تو صرف اس وجہ سے کہ وہ ہماری جو اپنی جو جنریشن ہے ان کے لیے ایک چیلنج تھا. اب جو آپ بڑی اچھی بات تنزل پوچھ رہی ہے کہ پاکستانی جو وہاں پہ پیسہ اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ کی جو لا رہے تھے تو کیا بنے گا، میرا خیال ہے اب لانے کے لیے پیسہ وہاں تھوڑا ہی رہ گیا، جتنا آنا تھا اور وہ آلریڈی آ چکا ہوا ہے. وہ آلریڈی یہاں پہ ہزاروں بڑے بڑے مینشن خریدے جا چکے ہیں اور رہ رہے ہیں یہاں پہ ان کے لوگ، چاہے وہ ریٹائرڈ ہوں چاہے وہ سٹنگ ہوں، وہ رہ رہے ہیں. اور امیگریشن کے دروازے کینیڈا نے اور کھول دیے ہیں، تو بہت سارے لوگ اور بھی اب آ سکتے ہیں. تو جب وہ امیگریشن لے کر آئیں گے، جب امیگریشن اب اتنی آسان ہو گئی ہے، جب امیگریشن آئیں گے تو پھر وہ پیسہ لے آئیں گے، پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے نا. پھر تو ایشو نہیں ہوگا. تو اس لیے پہلے بھی میں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کر دوں، جو پراپرٹیز خریدی ہوئی ہیں نا فارنرز نے، جو بھی پراپرٹی یہاں بکتی ہے وہ 6% ہارڈلی فارنر نے لی تھی. 94% تو خود کینیڈینز، چاہے وہ پاکستانی اوریجن کے ہوں، بھارتی اوریجن کے ہوں، چائنیز اوریجن کے ہوں، وہ کینیڈین ہی لے رہے تھے. تو اب وہ امیگریشن بڑھ گئی ہے تو وہ نئے بھی کینیڈینز آ جائیں گے. تو وہ دیکھیے نا، غریب آدمی تو بیچارہ امیگریشن نہیں لے سکتا نا کینیڈا کی. بالکل. تو اس کا وہ مطلب ان کا کام چلتا رہے گا، کیونکہ سر پیسہ آتا رہے گا. پیسے آپ کو پتہ ہے سر، پاکستان کے کہیں نہ کہیں جگاڑ لگا کے امریکہ سے، IMF سے یا کسی نہ کسی سے تھوڑے بہت پیسے لے آئیں گے اور پھر اس کو باہر لے جانا وہ ایک الگ ان کے لیے کام ہوتا ہے، وہ کر لیں گے. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. بہت شکریہ. تھینک یو.